आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं आपका हमारा फेवरेट प्रोग्राम कलाम आला हज़रत की गूंज। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो खूबसूरत मेहमान हैं उनमें शायर अहले सुन्नत, इल्मी व अदबी शख्सियत हज़रत मौलाना निसार अली उजागर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो एक बेहतरीन शायर भी हैं, आलिम दीन भी हैं और अरसा दराज से माशाअल्लाह आप अपने इस फ़न से भी, यानी कि जो फ़न शायरी है उससे भी आप खिदमत कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कलाम उम्मत को दे रहे हैं, सनाखा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कलाम आला हज़रत की तशरीह के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो प्रोग्राम्स हमने किए उसमें हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ और अवाम अहले सुन्नत को भी बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ हमारे एक और बड़े ही मारूफ़ सनाखा और सीनियर तरीन सनाखा अलहाज शाहरुख रज़ा कादी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो खूबसूरत सनाखा भी हैं और ख़ूबसूरत शख्सियत भी हैं। और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं ना कि यार बंदा इनसे बात करके, इनसे मिलकर अपने गम भूल जाता है, और गम ना हो तो फिर यकीनन खुशियों में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला हमारे इन दोनों मेहमानों को सलामत रखे। आप दोनों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, फॉर्मेट ये होता है कि हम एक कलाम का इंतखाब करते हैं। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली शरीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलामों में से किसी एक नातिया कलाम या मनक़बत का हम इंतखाब करते हैं और उसके बाद उस कलाम को हमारे नात ख़ां पढ़ते हैं, एक एक शेर, और उसकी तशरीह हमारे अल्लामा निसार अली उजागर साहब फरमाते हैं। और आज का कलाम कौन सा है ये मैं बता दूँ। आज जो कलाम हमने मुंतखब किया है वो है अर्श की अक्ल दंग है, चरख़ में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो मैं गुजारिश करूँगा शाहरुख भाई से कि कलाम का आगाज़ कीजिए। अर्श की अक्ल दंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख़ में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। क्या कहने शाहरुख भाई, माशाअल्लाह। जी अल्लामा साहब, क्या बात है मेरे इमाम की। देखिए, शायराना मौसम को भी ना आला हज़रत की ज़मीन चाहिए। अब पहला लफ्ज़ देखें कैसा लिखते हैं। आला फरमाते अर्श की अक्ल, बज़ाहिर लगता है कि आसमान है, अर्श है और उसकी भी अकल। तो ये शायराना मिजाज होता है। देखें, शायरी को समझने के लिए ना तो मिजाज तो कम से कम शायराना होना चाहिए। जैसे सोचती धरती, बोलता पानी, सरगोशी कोहो दमन, तो ये इस्तिआरी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मेरे इमाम फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, अर्श मौला भी हैरान है, बहुत हैरान है, और चरख़ में आसमान है। चरख़ के लोग माना होते हैं गर्दिश, फेर, चक्कर, यानी आसमान भी चकरा गया है। क्या वजह है? अब देखें, यहाँ जो पहला शेर में जो इमाम फरमाते हैं ना, तो ये मेराज नामा बयान फरमा रहे हैं। अक्सर शोरा पहले क्या होता है, ज़्यादा जो कलाम लिखते हैं ना, या तो मिलाद नामा होता या मेराज नामा। सही। और दो सफ़र हुजूर के बड़े मकबूल हैं, एक आसमान से ज़मीन पे आने का सफ़र, और एक ज़मीन से आसमान पे आने का सफ़र। सुभान अल्लाह। आसमान से ज़मीन आने का जो सफ़र है उसे कहा जाता है मिलाद नामा, और ज़मीन से आसमान पे जाने का सफ़र है वो है मेराज नामा। तो ये मेराज नामे की पहला जो शेर फरमाते हैं, तो फरमाते हैं कि देखें, जो मकान होता है ना वो शश जहाद के अंदर घिरा हुआ होता है। सही है। लेकिन अल्लाह की ज़ात चूँकि मकान मकानी से पाक है, ज़मान ज़मानी से पाक है, जिस्म और जिस्मानी से पाक है। अब ये शश जहाद आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इससे आगे कहाँ जा रहे हैं हम? तो अब वो जहद क्या है कि यहाँ जिब्रील अमीन भी सिदरतुल मुंतहा पे छोड़कर आ गए, और आप कहाँ जा रहे हैं? अर्श की अक्ल दंग है, हैरान हो गई है, आसमान को चक्कर आ गया है। क्यों? कि जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अब लफ्ज़ हाय क्या है? लफ्ज़ हाय जो है इज़हार अफसोस के लिए आता है, लेकिन बाद दफ़ा बिल्कुल दंग होने के लिए भी आता है। हाय हाय जी।
اب یعنی اب عرش بھی کہہ رہا ہے، آسمان بھی کہہ رہا ہے اے تمناؤں کی جان، اے مرادوں کی جان، شاید جہاز سے تو آپ اوپر چلے گئے، جبریل امین کو پیچھے چھوڑ دیا، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب آپ کا مکان کون سا مکان ہے؟ وہ مکان بھی نہیں، اب تو لا مکان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ یعنی عرش اپنی حیثیت میں بھی آج حیران ہے کہ جو پہلے ہی عرش ہے، پہلے ہی بلند ہے، جو پہلے ہی اتنی وسعت رکھتا ہو، کیا بات کہ جس کی ظاہر بات ہے کہ وسعت ہی اس کی عقل کا اندازہ کروا رہی ہے، سبحان اللہ، تو اس کی بھی عقل حیران ہے، عرش بھی حیران ہے کہ یہ بلندیوں کا سفر کیسا ہے۔ سفر سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جی شاہ رخ بھائی؟ سبحان اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس بحر میں تو امام نے کمال کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں جو وزن ہے نا چھیڑ چھاڑ، اور وہی وزن آ رہا ہے دھوم دھام کا۔ جی اس بحر کے لفظ کو آپ نے ایسا استعمال کیا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ عرش ہو یا فرش، آسمان ہو یا زمین، اوپر کی جگہ ہو یا نیچے کی جگہ، بلندی ہو یا پستی، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف کان لگانے کی دیر ہے۔ عرش پہ آپ کان لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے تازہ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ تو ہم بات چیت کہتے ہیں نا، تو ایسی لفظ آیا چھیڑ چھاڑ، دھوم دھام، یہ ہم معنی لفظ ہوتے ہیں، جیسے شان و شوکت۔ اب فرمایا امام نے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کسی نے داستان چھیڑی ہے، ابھی بھی حضور کی محبت کا ایک راگ الاپا ہے۔ اور کیا ہے طرفہ کے معنی ہوتا ہے عجیب و غریب۔ اچھا، ایسی شان و شوکت کی دھوم مچی ہوئی عجیب و غریب، ایسا شور و غل ہو رہا ہے، ایسی آپ کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، چاہے وہ عرش ہو یا فرش ہو، عجیب و غریب انداز میں آپ کی شان و شوکت کے طبل بجائے جا رہے ہیں، ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، اور پھر کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے۔ واہ واہ واہ، چاہے زمین پہ لگائیے، آسمان پہ لگائیے، پرانے صحیفوں پہ لگائیے، یا قرآن میں دیکھیے، جہاں نظر دوڑائیے بس حضور کی تو داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ دیکھیں جو وعدہ الہی ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، یعنی جہاں ہمارا ذکر ہوگا حبیب وہیں آپ کا ذکر ہوگا، بلکہ ومن ذکرک ذکرنی، اے حبیب جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے ہمارا ذکر کر دیا ہے۔ اب رسول کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کا ذکر، اللہ کا ذکر ہو گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے اذانوں میں، نمازوں میں، خطبوں میں، صحیفوں میں، ہر جگہ دیکھیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ شاہ رخ بھائی، ماشاءاللہ، کمال کر دیا۔ جی حضور اگلا شعر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا بات ہے میرے امام کی، کیا بات ہے۔ دیکھیں میرے آقا کی جو ذات ہے نا، آپ وجہ کائنات ہیں، آپ اصل کائنات ہیں، آپ سبب تخلیق کائنات ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ فرمائے نا اول ما خلق اللہ نوری، اگر آپ تفسیر روح المعانی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ تفسیر روح البیان کو اٹھا کر دیکھیں، المستدرک للحاکم کو اٹھا کر دیکھیں، اور درجنوں کتابوں کے اندر بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حبیب کے نور کو پیدا کیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آدم میں تمہیں بھی تخلیق نہ کرتا، زمین و آسمان بھی نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاق، نہ دنیا بناتا، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ نہ بناتا اگر اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا۔ تو آپ چونکہ سبب تخلیق کائنات ہیں، کائنات کی اصل ہیں، آپ جان ہیں، اس لیے آپ کے نور سے ہر چیز کو پیدا کیا گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، کہ میں اللہ کے نور سے تخلیق کیا گیا ہوں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نور من نور اللہ، تو مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو تخلیق فرمایا ہے، پھر آپ کے نور سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اور آپ چونکہ کائنات کی جان ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ مبدأ کائنات ہیں، ہر چیز سے پہلے آپ کو تخلیق کیا گیا. اور آپ معراج میں بھی دیکھیں جب حضور تشریف لے گئے، یہ سالوں کا سفر تھا، طویل سفر تھا، لیکن زمین کی نبض ٹھہر جاتی ہے، پانی جو چل رہا تھا وہ بھی ٹھہر گیا، کنڈی جو ہل رہی تھی وہ بھی اس طرح رکی رہی، کیونکہ اب جان نکل گئی ہے. تو اسی نظریے کو امام پیش کرتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں. کیوں فرمایا جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. اگر جان نکل جائے آپ کے وجود سے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. جی تو پوری کائنات کی جو جان ہے، جو اصل ہے، جو روح ہے، جو مقصود ہے، فرمایا وہ آپ ہی کی ذات ہے. ہم نے تو معراج میں بھی دیکھ لیا ہے، کائنات کی نبضیں ٹھہر گئی تھیں، کائنات کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئی تھیں جب حضور اس کائنات سے ماورا تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے امام کی. دیکھیں حالت شباب، جب انسان بھرپور جوبن پہ آتا ہے، جو سمجھیں کہ جوانی جو ہے نا، جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے نا تو نہایت ہی حسین ہوتا ہے، نہایت ہی با کمال ہوتا ہے. بعض دفعہ بچپن ایسا گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انسان جوانی میں آتا ہے نا تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے. یہاں فرماتے ہیں لیکن آپ کا تو حسن بچپن میں بھی ایسا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. او ہو واہ واہ واہ. آپ کا حسن تو ماں کی گود میں بھی ایسا ہی تھا. فرمایا کہ گود میں عالم شباب، جب آپ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھے نا، اس گود میں جب چونکہ آپ بچے تھے مگر بچے نہیں تھے، اس میں بھی عالم شباب میں تھے. اور عالم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے بطن اقدس، صدف اقدس کے اندر تھا تو میں لوح پر قلم چلنے کی آواز کو سنا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان. حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کے چچا کہ میں دیکھا کہ ابھی آپ اپنے جھولے شریف میں تھے مگر انگلی کا اشارہ جہاں کرتے تھے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا. اللہ. جس طرح آپ کی انگلی جاتی چاند جھک جاتا، جس طرف جاتی چاند جھک جاتا. تو گود میں یہ عالم ہے کہ چاند سے کھیل رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ ماں کی صدف اقدس کے اندر ہیں، قلم کے چلنے کی آواز سن رہے ہیں. تو جب گود میں یہ حالت شباب ہے تو پھر جب شباب کا عالم ہوگا، کیا بات ہے، جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے، پھر جب وہ نور کا عالم ہوگا تو پھر فرمایا کہ گلبن باغ نور، نور کے باغ کا سرخ گلاب. گلبن کہتے ہیں سرخ گلاب کا پھول. تو فرمایا جب نور کے باغ کا وہ کھلتا ہوا پورا گلاب ہوگا حالت شباب کے اندر، پھر اس کی اٹھان کیا ہوگی، پھر اس کی جوانی کیا ہوگی، پھر اس کا کمال کیا ہوگا، پھر اس کا مقام کیا ہوگا. تو ایسی بات فرمائی کہ نور کے باغ کا جو سرخ گلاب ہے، پھر اس کی بلندی، اس کی اٹھان، اس کا شباب، اس کا کمال اور اس کی بہار کا عالم کیا ہوگا. جب گود میں بچپن کا یہ عالم ہے تو حالت جوانی کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ شعر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف یہ عاشقوں کے لیے شعر لکھا ہے ہم نے. اب دیکھیں کہ حضور کا تقدس، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم جب ہم پڑھتے ہیں نا سورہ یوسف کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے، آپ کی والدہ نے آپ کو سجدہ کیا، چاند اور سورج نے، اور احد عشر کوکبا 11 ستاروں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی. چونکہ پچھلی امتوں میں روا تھا، جائز تھا، انہوں نے سجدہ کیا. تو فرماتے ہیں جب وہ داستان ہم سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں یہ روا تھا
یہ جائز تھا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے تعظیمی، تو ہم تعظیمی سجدہ کیوں نہ کریں؟ یہ تو بے قرار عشق کی بات بتا رہے ہیں. جس طرح صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا، بکری نے آپ کو سجدہ کیا، جانور سجدہ کریں تو ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے ہم سجدہ کریں. دیکھیں بے قراری، یہ عشق بڑھا رہا ہے نا. تو یہ تو جذبات صحابہ کے بھی تھے. تو اس نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو فرمایا تو یہ عشق کی بات ہے. فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، وہ نئی بہار، وہ جلوہ جہاں آرا، وہ رخ زیبا، وہ ان کی جھلک، ان کے جلوے کی جھلک، وہ حسن ایسا ہے کہ اب اندر بے قراریاں پیدا ہو رہی ہیں، اضطراب پیدا ہو رہا ہے کہ سامنے وہ بالکل عالم بہار، بہار کا بھی جوبن ہے، وہ حسن کا بھی جوبن ہے. یعنی حسن پر جس پر ناز آ جائے وہ ایسا شباب، ایسی جوانی اور ایسی اٹھان، ایسی بلندیاں ہیں. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سر نہیں دل بے قرار ہے. کیونکہ سجدے پر حکم لگ سکتا ہے، دل پہ حکم نہیں لگتا، دل کی کیفیت الگ ہے. تو فرمایا سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر فرماتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. خبردار، ہوشیار، بیدار، با محمد ہوشیار. کیوں کہ یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں. اب یہی تو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ حضور کا فرمان سب سے پہلے، کیونکہ محبت اطاعت کا راستہ دکھاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر اب سجدہ جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں. اب دل بے قرار ہوتا ہے، تڑپ اس کی باقی ہے، وہ الگ ہے، لیکن سر کو روک کے رکھنا ہے کیونکہ ہماری شریعت کے اندر بھی سجدہ روا نہیں ہے. سبحان اللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بس اوقات تکرار لفظی جو ہے نا کیا حسن پیدا کرتی ہے نا. تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا یقین. دیکھیں آپ، کیونکہ یقین کا جو سفر ہے نا یہ سچی بات ہے، ایمان کا سفر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے رضا، اے احمد رضا، تو ہے گدائے در مصطفیٰ، تو ہے گدائے در خیر الورا، اور تجھے قیامت کا ڈر ہے، معاشر کی ہولناکیوں کا ڈر ہے. وہاں کے خوف کیوں ہے؟ کیونکہ تو کسی عام معمولی کسی آقا کا نوکر نہیں ہے، کسی عام معمولی چوکھٹ کا نوکر نہیں ہے، تو در مصطفیٰ کا نوکر ہے. جس طرح آپ نے کلام پڑھا نا، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں. تو کہا کسی تم معمولی چوکھٹ کا نوکر نہیں ہے، تو در مصطفیٰ کا گدا ہے، اور تجھے وہاں کی ہولناکیوں پریشانیوں سے کیوں خطرہ ہے؟ تو خوف نہ رکھ، کیونکہ انشاءاللہ تجھے ایسا تجھ پر کرم ہوگا، ایسے تیرے راستے کھل جائیں گے کہ سرکار تیری خود شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت پہ ناز ہے. علامہ صاحب یقین کیے کہ یہ منزل جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ درے یعنی گدائے در مصطفیٰ ہو کر گھبرانا نہیں ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں یقین کی اسی منزل کی جو مجھے اور زیادہ بام عروج پہ نظر آتی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یعنی ظاہری طور پر سیدی اعلیٰ حضرت ظاہری طور پر بھی حیات ہیں، تو جیتے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی انشاءاللہ مسلمان جاؤں گا نہیں کہہ رہے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ الگ بات ہے کہ للہ الحمد میں انشاءاللہ بھی موجود ہے، لیکن یقین کی منزل بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ جب حضور کو جانا اور حضور کو مانا اور غیر سے کام نہ رکھا، تو پھر یقین کی منزل یہ کہتی ہے کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مسلمان گیا تو شفاعت کا حقدار بھی ٹھہر گیا. پھر کہا کہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیری حفاظت بھی ہوگی، امن بھی ملے گا، تو گرمی کی معاشر کی کڑکتی ہوئی دھوپ سے تمازت سے بچے گا، کیونکہ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. یہ عبد مصطفیٰ جو لفظ حضرت، اس کو بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں، کیونکہ عبد کے معنی تو بندہ ہوتا ہے، کچھ اس کے اور بھی معنی ہیں، یہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں عبد کے معنی بندہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ عبد کے معنی جسے ہم کہتے ہیں تم کس کے بندے ہو، کہتے ہیں اب میں اس کا بندہ ہوں بھائی، یعنی اس کی ٹیم کا ہوں، وہ میرے آقا ہیں، میرے بڑے ہیں. تو عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد کے معنی ایک تو بندہ ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے. تو یہاں پر جب
عبداللہ مراد ہوگی تو اللہ کا حقیقی بندہ، سبحان اللہ، بندگی کرنے والا، بندگی کرنے والا. اور جب یہاں پر آئے عبد مصطفیٰ تو مراد ہوگی ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. آپ دیکھیں جس طرح غلام مصطفیٰ ہے نا، تو عبد مصطفیٰ کا ترجمہ غلام مصطفیٰ ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ رخ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ہمارے ناظرین کو یقین مانے، مجھے تو پرسنلی محفلوں میں بھی جب پڑھتا ہوں نا کلام اعلیٰ حضرت اس کے بعد تو سمجھنے کے بعد تو پھر پڑھنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. اور کہیں کہیں مشکل الفاظ ہم عوام کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیتے ہیں جو ہم علماء سے سیکھتے ہیں، تو ان کے سننے کا بھی لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے. کیونکہ حقیقت میں تو ایک عاشق کے صادق کے لبوں سے ان کے آقا کی شان میں یہ مدح سرائی کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں. اور یقیناً علماء بھی یہی بتاتے ہیں کہ مقبول بارگاہ شخصیت ہیں. تو مقبول بارگاہ جب شخصیت ہیں سید اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ کی، تو پھر یقیناً کلام بھی آپ کے مقبول ہیں. تو جب ہم ان کے کلاموں کی نقل کر کے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہماری بھی حاضری حضور کے بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس پروگرام سے آپ کنیکٹ رہیں گے اور آگے بھی جو ہمارے ایپیسوڈز ہونے ہیں اس میں شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کلام اعلیٰ حضرت کی گونج دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.